अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम सुबह बखैर पाकिस्तान और मैं हूं सामिया राशिद। आप सबको बहुत बहुत सुबह बखैर, और साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगी कि आज़ादी वीक भी बहुत बहुत मुबारक हो। बिल्कुल जी, बहुत धूमधाम से सेलिब्रेशंस हो रही हैं और इस्लामाबाद को बहुत खूबसूरत सजाया गया है, बहुत प्यारा लगता है। आप किसी रेस्टोरेंट में चले जाएँ, वहाँ आपको झंडियाँ नज़र आएंगी। आप रोड्स पर जाएँ तो आपको खूबसूरत सजा हुआ पाकिस्तान के झंडों से, पाकिस्तान के वो छोटी-छोटी झंडियों से, और वो कहते हैं ना लाइट से, वो जो ग्रीन एंड वाइट लाइट्स हैं उससे सजा हुआ जो है इस्लामाबाद नज़र आएगा। और पूरा मुल्क इसी तरह चिरागा जो है वो हर पूरे मुल्क में हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है कि हम अपनी आज़ादी की खुशी, जितनी भी परेशानी हो, जितनी भी जो भी सूरत हाल हो, हम किसी भी कंडीशन में हों, किसी भी सूरत हाल से गुजर रहे हों, लेकिन हर सर्कमस्टेंसेस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपना जो आज़ादी की खुशी है, जो हमारा जज्बा है पाकिस्तान के लिए, वो कभी कम नहीं होता और ये इसी तरह रहना चाहिए। और बहुत से लोग ये कहते हैं जी जो जेनजी है या जो न्यू जनरेशन है शायद उनको उस फीलिंग का नहीं पता, लेकिन जब हम ये, जैसे ही आप देखें ये मंथ स्टार्ट होता है अगस्त का, और जिस तरह से वो लोग भी सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं, हमारे बच्चे, हमारी यूथ, हमें वो बहुत अच्छा लग रहा होता है, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो उनका जज्बा हमसे भी ज़्यादा है, बल्कि ज़्यादा पुरजोश है, क्योंकि वो एनर्जेटिक है और यंग है और अपनी वतन के लिए उतने ही खुश हैं। बाकी रही जी प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस, वो हम निकालते रहते हैं, ज़िंदगी का हिस्सा हैं। हमारे मुल्क के जो भी हालात हों, मैं फिर से कहूँगी, हमारी दुआ है कि हमारा मुल्क जो है तरक्की की राहों पर ही गामज़न रहे, और जो जिस तरह से हम हमेशा से दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देते आए, क्योंकि हमारे में यूनिटी है, ये यूनिटी कभी कम ना हो। अपने मुल्क के लिए हम सब एक हैं और इसी तरह हमने एक होकर चलना है। बाकी हालात के लिए हम दुआ भी करते हैं, और जो भी लीडर्स हैं उनको तो हम कहते हैं, हुक्मरानों को तो हम कहते हैं कि अपने मुल्क के लिए सोचें, लेकिन हम सबको इंडिविजुअली भी इस आज़ादी के वीक में या इस 14 अगस्त के दिन हम सबको ये अहद ज़रूर करना चाहिए कि हम इंडिविजुअली अपने मुल्क के लिए क्या कर सकते हैं, वो भी हमें अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उसको भी नहीं भूलना चाहिए। तो जी, गपशप आप लोगों के साथ चलती रहेगी, बातें होती रहेंगी। हमारे साथ मौजूद है राना उमैर, रिपोर्टर है रोज़ न्यूज़ से। उमैर साहब, आज आप क्या रिपोर्ट हमारे साथ शेयर करने वाले हैं माली साल के हवाले से? जी मैम, देखें, गुज़िश्ता रोज हमने पेट्रोल की बात की थी और उम्मीद जाहिर कर रहे थे कि पेट्रोल सस्ता होगा, बट हुकूमत की तरफ से बरकरार रखा गया। बट अदर हैंड हमारे पास एक और गुड न्यूज़ है जो कि तरसीलात ज़र के हवाले से है। जैसे आपने स्टार्ट में कहा कि मुल्क, हमारी दुआ है कि तरक्की की तरफ जाए, तो एक मुआशी इस्तेहकाम और मुआशी अहदाफ के हवाले से एक गुड न्यूज़ है, वो तरसीलात ज़र है। तरसीलात ज़र में जो माली साल 2027 है उसमें तकरीबन 13% इजाफा हुआ है, जो कि गुज़िश्ता साल जुलाई की निस्बत इसमें 13% इजाफा है। गुज़िश्ता साल जुलाई में 13% इजाफा था, जून 2026 में इसमें 5% इजाफा हुआ, और माली साल 2027 की बात की जाए तो उसमें रिकॉर्ड 13% इजाफा हुआ है। तो जो तरसीलात ज़र का हदफ है स्टेट बैंक का, वो 44 अरब डॉलर मुकर्रर किया गया है। गुज़िश्ता साल तरसीलात जो ज़र था उसका हदफ 41.6 अरब डॉलर था, जो कि पाकिस्तान के जो स्टेट बैंक है उसने टारगेट अचीव किया था। बट इस साल भी तकरीबन 3.7% उसमें इजाफा किया गया है। अब तरसीलात ज़र का जो हदफ है स्टेट बैंक का माली साल 2027 का, वो 44 अरब डॉलर है। सो होपफुल हैं कि ये टारगेट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान गुड गवर्नेंस और पॉलिसियों से अपना टारगेट अचीव करे। आपको अदर कंट्रीज का बता देता हूं, पाकिस्तान एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज के उनका तरसीलात ज़र इस वक्त कितना चल रहा है। क्योंकि पाकिस्तान का 13% रिकॉर्ड किया गया है, तो उसमें सबसे पहले बरतानिया है टॉप पर तरसीलात ज़र में, जिसमें 23% इजाफा हुआ है। उसके बाद यूएस है, उसमें 18% इजाफा हुआ है। उसके बाद जिस कंट्री के साथ हमारा अभी मक्का एग्रीमेंट हुआ है, सऊदी अरब, उनका तकरीबन 11% तरसीलात ज़र इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जो कि पाकिस्तान से 2% कम है, क्योंकि पाकिस्तान का तरसीलात ज़र इस वक्त 13% रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा जो इमारात है, उनका जो तरसीलात ज़र है वो तकरीबन 11% से जायद रिकॉर्ड किया गया है। सबसे कम यूरोपीय यूनियन का तरसीलात ज़र है, जो कि 9% इसमें रिकॉर्ड किया गया है। तो पाकिस्तान के लिए एक जो माशी इस्तेहकाम है, जो पाकिस्तान की एक इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी है, वो होपफुली है कि 2027 में पाकिस्तान अगर तरसीलात ज़र पे वो अपना टारगेट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अचीव कर लेता है, तो पाकिस्तान का जो फाइनेंशियल क्राइसिस है, जो तजारती खसारा है,
وہ بھی ڈالرز کے حساب سے اوپر آئے گا اور روپے میں مستحکم آئے گا، اور پاکستان ہوپ فلی ان امپلائمنٹ جو پاکستان کی اس وقت زیادہ ہے، انفلیشن ریٹ اس کا انکریز ہے، تو یہ 2 سے 3 چیزیں افیکٹ کر کے پاکستان اس کو اپنی سٹیبلٹی کی طرف لے آئے گا۔ جی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک خوشخبری ویسی تو نہیں ہے کہ جو پیٹرول کی قیمت آپ نے کم ہونے کی بتائی تھی ویسی ہی، میم یا آپ شور ہیں کہ یہ جو آپ نے سٹیٹس ابھی شیئر کیے ہیں یہ اسی طرح سے ہوگا؟ میم دیکھیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کلیئرلی، کیونکہ ان کی طرف سے جو شرح سود ہے وہ بھی برقرار رکھی گئی 3 مہینے کے لیے، اس میں بھی کوئی چینجز نہیں لائی گئی، کیونکہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اوپر بھی ایک پریشر ہے کہ ان کا جو ہدف مقرر کیا گیا ہے ترسیلات زر کا $44 ارب کا، وہ انہوں نے مالی سال 2027 میں اچیو کرنا ہے۔ جیسے آپ نے پیٹرول کی بات کی تو ہماری گورنمنٹ اور جو پالیسیز ہے وہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے حوالے سے چل رہی ہے، کیونکہ اوبیسلی ہم نے ایک لیوی کا فگر جو 1700 ارب روپے کا ہے تو وہ بھی ہم نے اچیو کرنا ہے۔ لیوی انہوں نے پیٹرول کے ذریعے ہی نکالنی ہے، وہ کسی ترسیلات زر کو کم یا زیادہ کر کے نہیں نکال سکتے، کیونکہ لیوی کا ایک ٹارگٹ اچیو کیا گیا ہے۔ اگر ترسیلات زر میں ہم نمایاں کمی کریں گے تو وہ ٹارگٹ نیچے جائے گا، جب ٹارگٹ نیچے جائے گا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا تو اوبیسلی وہ پالیسیز نیو جنریٹ ہوں گی۔ جب پالیسیز نئی جنریٹ ہوتی ہیں تو اوبیسلی 2 سے 3 چیزوں میں امپلیمنٹیشن کرنی پڑتی ہے، اور جب امپلیمنٹیشن ہوتی ہے تو اوبیسلی ملک کے اندر جو معاشی سٹیبلٹی ہوتی ہے تو اس میں بھی ہلچل آتا ہے۔ اوکے، تو ابھی اس ساری رپورٹ کے حوالے سے آپ کس طرح سے فیوچر دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا جو کون سا طبقہ ہے جس کی وجہ سے یہ جو ترسیلات زر ہے اس میں اضافہ ہوا ہے، اور کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان فیوچر کیا وہ اقدامات ہیں جو حکومت کو کرنے چاہیے اس حوالے سے؟ میم جیسے آپ نے حکومت پاکستان اقدامات کی بات کی تو 12 اگست کو وزیر اعظم پاکستان ویژن 2047 کا افتتاح کر رہے ہیں، جو کہ وہ ہوگا صرف اور صرف نوجوانوں کے حوالے سے۔ نوجوانوں کی کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ وزیر اعظم پاکستان نے تمام منسٹریوں سے ان کے اہداف مانگے ہیں، اسپیشلی جو پلاننگ منسٹری ہے، زیرہ منصوبہ بندی احسن اقبال ہیں، ان کا جو اڑان پاکستان کے ٹارگٹس رکھے گئے تھے تمام منسٹریوں سے مانگے ہیں۔ اب وہ ٹارگٹس طلب کرنے کا پرپز کیا ہے؟ اس کے 2 پرپز ہیں۔ ایک تو وہ نوجوانوں کے لیے ہے کہ نوجوانوں کو روزگار کے مواقع اس میں فراہم کیے جائیں گے۔ نوجوانوں کو اگر وہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، وہ روزگار شروع کرنا چاہتے ہیں تو وہ پیسہ ان کو پرووائڈ کیا جائے گا ایک اکنامک فریم ورک اور سٹرکچر کے حوالے سے۔ اور خصوصاً جو ٹارگٹس وزیر اعظم پاکستان نے ویژن 2047 کا رکھا ہے افتتاح کے موقع پر، ان کا خصوصاً یہی کہنا تھا کہ یہ صرف اور صرف ہماری جو اکانومی ہے اس کو $1 ٹریلین تک ہم نے لے کے جانی ہے۔ اس کا پرپز کیا ہوگا میم؟ اس کا پرپز یہی ہوگا جب نوجوان آگے آئیں گے، نوجوان اپنی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے اس ملک کے لیے کام کریں گے، اس ملک کے لیے پالیسیز کریٹ کریں گے۔ جب اس ملک کے لیے پالیسیز کریٹ ہوں گی تو اس ملک سے زیادہ نوجوانوں کو فائدہ ہوگا۔ جب نوجوانوں کو فائدہ ہوگا تو اوبیسلی وہ اپنے ملک کے لیے سوچیں گے۔ کوئی بھی بندہ جب جس کے پاس روزگار آتا ہے، اچھی جاب آتی ہے، تو وہ اس ادارے کے لیے سوچتا ہے جس ادارے نے اس کو اچھی جاب اور اچھی سیلری پہ رکھا ہوتا ہے۔ تو اوبیسلی جب پاکستان کا یہ ویژن 2047 ہوپ فلی ہے، اور ہماری دعا ہے کہ جو وزیر اعظم پاکستان 12 اگست کو اس کا افتتاح کرنے جا رہے ہیں تو یہ ویژن 2047 اچھا ہو اور نوجوانوں کے لیے یہ چیز اچھی ہو۔ چلیے ہم بھی امید کرتے ہیں کہ واقعی میں یوتھ کے لیے اچھا۔ یہ ہونے کب جا رہا ہے؟ کیا ڈیٹ آپ نے مینشن کی؟ میم اس کا افتتاح، یہ جو افتتاح اس کا نام ہے ویژن 2047 2047 کا اس کا نام دیا گیا ہے، اور اس کا افتتاح وزیر اعظم پاکستان کریں گے 12 اگست کو۔ 12 اگست کو ہوگا، اچھا، آلموسٹ آئی تھنک کل بن رہا ہے اس کا افتتاح ہونے جا رہا ہے۔ اور یہ کہاں پہ ہو رہا ہے؟ لاہور میں ہو رہا ہے کہ یہاں پہ ہو رہا ہے؟ نہیں میم، ادھر اسلام آباد میں ہی ہوگا۔ اچھا، اور اس میں صرف یوتھ کے لیے انہوں نے ان کا فوکس جو ہے وہ یوتھ پہ ہے، رائٹ؟ جی میم، تمام منسٹریوں سے ہدف مانگے گئے ہیں معاشی مستحکم اور اسٹریٹجی کے حوالے سے۔ جب وہ لے کر جائیں گے وزیر اعظم کے پاس تو اوبیسلی وزیر اعظم نے یہ کہا ہے کہ جو ہماری اکانومی ہے اس کو ہم نے $1 ٹریلین پر لے کے جانا ہے۔ اوبیسلی وہ نوجوانوں کے لیے سوچ رہے ہیں، جو ہماری یوتھ ہے۔ ظاہر ہے ہم اس وقت تھوڑے سے اگر جابس کی بات کی جائے، سرمایہ کاری کی بات کی جائے نوجوانوں کے حوالے سے، تو بہت پوٹینشیل ہمارے پاکستان میں موجود ہے۔ تو ایک اچھا انیشیٹو ہے، جیسے
उड़ान पाकिस्तान का स्टेप लिया गया था प्लानिंग मिनिस्ट्री की जानिब से, तो उनको भी तलब किया गया, उनके अहदाफ जो मुकर्रर किए गए थे, तो सोच विचार करके वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान 12 अगस्त को यानी कि कल इस्लामाबाद में विजन 2047 का बाकायदा इफ्तिताह करेंगे, जो कि होपफुली यूथ के जो सरमायाकारी और उनको जो जितने भी मौके प्रोवाइड्स किए जाएंगे वो उनसे स्टेप हो सके। थैंक यू सो मच उमैर साहब, आपने रिपोर्ट शेयर की इस हवाले से। जो भी माली साल 2027 का जो मजबूत आगाज़ होने जा रहा है, इसके साथ ही हमारे साथ अभी मौजूद हैं तलहा अकरम, रिपोर्टर हैं रोज़ न्यूज़ से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी तलहा, आज आप भारत के मशरकी भारत की रियासत जो झारखंड में हुआ है, जो इंसिडेंट हुआ है हम कहेंगे, जो कि पुलिस ने सिविल सर्विस इम्तिहानात में मुबैना धांधली और पेपर्स लीक होने पर उसके ख़िलाफ़ जो एहतजाज किया गया नौजवानों की तरफ से, उनको नौजवानों को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस, लाठी चार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और बहुत कुछ। तो इस हवाले से आज आप रिपोर्ट शेयर करने वाले हैं, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया शो में लेने के लिए। बिल्कुल, जो भारत में इस टाइम पर तलबा के खिलाफ गवर्नमेंट जो है वो बरसे बेकार है, लाठी चार्ज कर रही है, शेलिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है, आंसू गैस का इस्तेमाल किया जा रहा है उन नौजवानों के खिलाफ जो इस वक्त सड़कों पर हैं अपने बुनियादी हकूक के लिए। और बुनियादी हकूक से मुराद मुलाजमतें हैं, और इसके साथ जो मुबैना पेपर लीक्स का मामला है, बेज़ाब्तियों का मामला है पेपरों में और दीगर जो सरकारी मुलाजमतों के इम्तिहानात में। तो उस सिलसिले में आपने माजी चंद दिन पहले, चंद हफ्ते कबल आपने देखा होगा कि बहुत बड़ी एक तहरीक जिसको जंतर मंतर के नाम से आपने सुनी होगी, जिसमें कॉकरोचेस के नाम से जो स्टूडेंट्स थे वो सड़कों पर आए और उन्होंने मजबूर किया नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट को, बीजेपी की गवर्नमेंट को, जो इस वक्त हिंदुत्व सोच की हामिल है, भारत को जिसने यरगमाल बनाया हुआ है, उस गवर्नमेंट को जो 2014 से अब तक बरसरे इक्तदार है भारत में, और एजुकेशन मिनिस्टर को इस्तीफा देने पर मजबूर किया गया। लेकिन वो सिलसिला अभी तक थमा नहीं है, रोका नहीं है। अभी दोबारा स्टूडेंट्स जो हैं वो सड़कों पर निकल रहे हैं। चंद उनके ऐसे मुतालबात हैं, जब उनको एहतजाज खत्म किया गया, जब एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा आया, वो मुस्ताफी हुए, तो उस वक्त जो उनसे वादे वईद किए गए थे, जो उनको यकीन दहानियां करवाई गई थी, शायद वो अभी तक पूरी नहीं हो पाई। अब दोबारा झारखंड में जो स्टूडेंट्स हैं वो सड़कों पर जब निकले हैं, तो जब स्टूडेंट सड़कों पर निकले तो वो रियासती असेंबली की जानिब मार्च करने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने वहां पर भारी नफरी पुलिस की तैनाती, सिक्योरिटी तैनात थी। जब उन्होंने जो रुकावटें लगाई गई, उन रुकावटों को अबूर करने की कोशिश की, तो फिर पुलिस की जानिब से जो संगीन लाठी चार्ज का इस्तेमाल किया गया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, आंसू गैस उनके खिलाफ इस्तेमाल की गई। और मुजाहिरीन का इल्जाम, जिस तरह मैंने आपको इब्तिदाई में अर्ज किया कि सिविल सर्विसेज और दीगर जो सरकारी मुलाजमतों के इम्तिहानात में बेज़ाब्तगियां और पेपर लीक्स का मामला है, उस पर जो स्टूडेंट्स हैं वो सड़कों पर है। इससे पहले जो रांची में भी हमने ये चीज देख चुके हैं, नई दिल्ली में भी हम ये स्टूडेंट्स का जो एहतजाज है वो देख चुके हैं। तो इस टाइम पर भारत में जो सबसे बड़ी दुनिया की डेमोक्रेसी कहलाता है, वहां पर सूरत हाल ये है कि जो भी एहतजाज करने के लिए निकलता है उसके खिलाफ जो बदतरीन रियासती जो जुल्म सितम है वो उसके खिलाफ रवा रखा जाता है। तो क्या समझते हैं, रैलियां निकली, लेकिन वो देखिए जो नौजवान है, आपको लगता है कि वो सॉरी इनकलाब ला पाएंगे इस सूरत हाल में? सॉरी, मैं आपको सुन नहीं पाया। मैंने कहा क्या लगता है आपको, क्या नौजवान जो हैं वहाँ के, क्या वो इनकलाब ला पाएंगे? क्योंकि पुलिस और उनकी जो कार्रवाइयाँ हैं वो बहुत सख्त किस्म की हैं वहाँ पर। देखिए, नौजवान किसी भी मुल्क के हों, हाँ वो भारत के हों या किसी और मुल्क के, वो इनकलाब लाने की पूरी सलाहियत रखते हैं। जब किसी मुल्क की यूथ किसी मामले पर इकट्ठी हो जाती है तो फिर वो पीछे नहीं हटती। इसी सेंटेंस को चंद दिन कबल पाकिस्तान में पहले इकोनॉमिक समिट में पाकिस्तान के एक मिनिस्टर ने यूज किया था कि अगर इन फ्यूचर ये कॉकरोचेस इकट्ठे हो गए तो ये सब कुछ ही उलट देंगे। तो भारत में 2014 से मुसलसल अब तक बीजेपी की गवर्नमेंट है, नरेंद्र मोदी की जो इंतहा पसंद पॉलिसीज हैं, जो हिंदुत्व पॉलिसीज हैं, जिसको अकलियतों के खिलाफ मुसलसल इस्तेमाल किया जा रहा है, खासकर मुसलमानों के खिलाफ,
تو بہت زیادہ نفرت اس ٹائم پر وہاں کے اقلیتوں میں صرف نہیں بلکہ وہاں کے نوجوانوں میں اب بڑھ چکی ہے، شدت اختیار چکی ہے. کیونکہ جب آپ نوجوان کو اس کی جو اس کی صلاحیتیں ہیں اس کے برابر میں اس کو جاب نہیں دیں گے، اس کو آپ یوٹیلائز اس طرح سے نہیں کر پائیں گے جس طرح سے وہ نوجوان چاہتا ہے، ڈگری ہولڈر نوجوان ہے، اور آپ پھر پیپر لیکس کریں گے، باضابطہ جو آپ بے ضابطگیاں ہیں جو گورنمنٹ جابز ہیں ان میں اس طرح سے کریں گے، تو جب یہ نوجوان پھر اکٹھا ہوتا ہے اپنے بنیادی حقوق کے لیے، کیونکہ بات صرف ملازمتوں کی نہیں ہے، بات ان بنیادی حقوق کی ہے جو بھارت کا آئین ان کو دیتا ہے یا دیگر جو ملکوں کے قوانین ہیں وہ اس ملک کی یوز کو دیتے ہیں. تو بھارت میں اس ٹائم پر نریندر مودی کی بہت ساری غلط پالیسیز کی وجہ سے آج بھارت کا نوجوان سڑکوں پر ہے اور وہ اپنے بنیادی حقوق کی جنگ لڑ رہا ہے. ماضی میں ہم نے دیکھا، زیادہ پیچھے نہیں جاتے، چند دن قبل پیچھے چلے جاتے ہیں، تو کاکروچ جب اکٹھے ہوئے تو بدترین ریاستی دہشت گردی کا ورڈ یوز کروں گا وہ یوز کی گئی، ان کو مارا گیا، کس طرح کے ظلم نوجوانوں پر کیا گیا. لیکن وہ نوجوان بجائے پیچھے ہٹنے کے مزید آگے بڑھا اور اس نے ایجوکیشن منسٹر کا استعفیٰ دینے پر مجبور کیا، اور آخرکار جو ایجوکیشن منسٹر ہیں وہ مستعفی ان کو ہونا پڑا. تو جب نوجوان اکٹھے ہوتا ہے تو پھر وہ شاید کوئی اور راستہ گورنمنٹ کے پاس نہیں رہتا کہ وہ ان کے جو بنیادی مطالبات ہیں ان کو مانے. اور اس ٹائم پر نریندر مودی کی جو غلط پالیسیز ہیں، ہاں وہ ہندوتوا پالیسیز ہوں، کیونکہ ایک منسٹر نے کہا تھا کہ نریندر مودی جو ہے وہ لائیو ممبر ہے آر ایس ایس کا، تو آر ایس ایس کی بدترین جو پالیسیز ہیں وہ اس ٹائم پر نافذ العمل ہیں بھارت میں، تو اپنے ہی نوجوانوں کے خلاف اس کو یوز کیا جا رہا ہے. تو بھارت کو یہ سوچنا پڑے گا کہ کیا ریاستی طاقت یوز کرتے ہوئے اپنے نوجوانوں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے یا ان کو بنیادی حقوق دے کر ہی ان کو مطمئن کیا جا سکتا ہے. تو یہ فیصلہ میرے خیال میں اب نریندر مودی کو کرنا پڑے گا. اچھا، آپ نے جیسے کہا اور ہم نے بھی دیکھا کہ جو وزیر تعلیم تھے بھارت کے دھرمیندر پردھان، ان کو استعفیٰ دینا پڑا تھا، لیکن اس کے بعد بھی دیکھیں یہی صورتحال ہے، ابھی بھی پیپرز لیک ہو رہے ہیں، بات وہیں کی وہیں ہے. وہ جو ریزگنیشن تھا اس نے تو کوئی ڈفرینس نہیں لایا. تو کیا کس طرح سے آپ اس صورتحال کو دیکھتے ہیں اور کس طرح سے پھر یہ صحیح طرح پہ کام ہو پائے گا؟ یہ تو سلسلہ تو ویسے ہی چل رہا ہے. دیکھیں، جب آپ بنیادی اپنی چیزوں کو ٹھیک نہیں کریں گے، کسی ایک استعفے سے آپ کی جو پالیسی ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتی. آپ کو مائنڈ سیٹ لانا پڑتا ہے، آپ کو حقوق دینا پڑتے ہیں جو لوگ وہاں پہ ڈیمانڈ کرتے ہیں، پاور کو ڈیوالو کرنا پڑتا ہے. تو یہ ساری بنیادی چیزیں آپ کو اپنی عوام کو منتقل کرنا پڑتی ہیں، آپ کو اپنا گورننس سٹرکچر ٹھیک کرنا پڑتا ہے. آپ ہندوتوا پالیسیز کو اپناتے ہوئے، وہاں پر آر ایس ایس کی جو ایجنڈا ہے اس کو اپناتے ہوئے آپ یقیناً ان کو مطمئن تو نہیں کریں گے، لیکن ان میں جو اس ٹائم پر غصہ ہے اس کو مزید ابھاریں گے. تو ہم نے دیکھا کہ جو ایجوکیشن منسٹر ہیں وہ مستعفی ضرور ہوئے، وہاں پر طلبہ کو یقین دہانیاں کروائی گئی کہ دیگر ان کے جو مطالبات ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ پورے کیے جائیں گے، لیکن اس کو بھی کافی دن گزر چکے ہیں تو ان کے وہ مطالبات پورے نہیں ہو چکے. وہی دوبارہ چیزیں ریپیٹ کی جا رہی ہیں، پیپر لیکس کو ریپیٹ کیا جا رہا ہے، اسی طرح جو سرکاری ملازمتیں ہیں ان میں بے ضابطگیاں ہیں ان کو ریپیٹ کیا جا رہا ہے. تو اس سے معاملات جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتے. شاید اسی وجہ سے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اب ان کو وہ اطمینان نہیں رہا. شاید ان کو سب سے بڑھ کر میں یہ کہوں گا کہ اس وقت جو نریندر مودی کی گورنمنٹ ہے ان پر ہی ان کو اعتماد نہیں رہا کہ یہ ہمارے بنیادی حقوق کی جو ضامن ہے وہ بن سکتی ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو ہندوتوا پالیسیز ہیں جو اپنی عوام کے ساتھ وہاں کی اقلیتوں پر پورے طریقے سے ان کو استعمال کیا جا رہا ہے. تو گورننس سٹرکچر بھارت کا 2014 سے مسلسل اب تک اس کو تباہ کر دیا ہے اس نریندر مودی کی گورنمنٹ نے. وہ بھارت جو ایک ٹائم پر اپنے آپ کو دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی کہلاتا تھا، اب وہاں پر صورتحال یہ ہے کہ وہاں کا کسان اگر سڑکوں پر نکلے تو برے طریقے سے لاٹھی چارج کیا جاتا ہے. وہ کسان جو بھارت کی جو زرعی ایگریکلچر ہے اس کو چلاتا ہے، پاکستان کی طرح بھارت بھی ایک ایگریکلچرل کنٹری ہے، اس پر انحصار کرتا ہے، تو اس کو لاٹھی چارج کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اس کے خلاف FIR درج کی جاتی ہیں. اور جب وہاں کا اسٹوڈنٹ نکلتا ہے تو پھر اس کے خلاف بھی بدترین ریاستی جو جبر ہے اس کا استعمال کیا جاتا ہے. تو ریاستی جبر سے، ریاستی طاقت سے کبھی بھی معاملات حل نہیں ہوتے. تاریخ ہمیں مسلسل یہ بتاتی رہی ہے، بتاتی رہے گی
کہ جب بھی یہاں پر بھی طاقت کا استعمال کیا جائے گا چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی, چیزیں اس سے زیادہ مزید کمپلیکس ہوتی چلی جائیں گی. آپ کو اس علاقے کے عوام کی جو بنیادی ضروریات ہیں, بنیادی حقوق ہیں, بنیادی مطالبات ہیں, وہ آخر کار آپ کو پورے کرنا پڑیں گے. آپ کو ان کے اندر کی جو ایک پروان چڑھتی ان کا جو غصہ ہے اس کو ٹھنڈا کرنا پڑے گا. جب تک آپ اس چیز کی طرف نہیں آئیں گے تو پھر وہ نوجوان انقلاب بھی لا سکتا ہے, پھر وہ اس ملک کے جو ایجوکیشن منسٹر ہیں ان کو استعفیٰ دینے پر بھی مجبور کر سکتے ہیں. اور اگر یہی سلسلہ روا رکھا گیا تو مجھے کہنے میں کوئی دو رائے نہیں کہ نریندرا مودی کی گورنمنٹ بھی جائے گی اور ان کو بھی مستعفی ہونا پڑے گا. بالکل بالکل صحیح کہا طلحہ آپ نے. اور واقع میں انقلاب جب آتے ہیں تو اسی طرح آتے ہیں, اور غلط پالیسیز سے ڈرنا چاہیے تمام حکمرانوں کو, چاہے وہ کسی بھی ملک کے ہوں. اور نریندر مودی نے تو خیر کیا ان کو کہیں ہم. تھینک یو سو مچ, آپ نے رپورٹ شیئر کی بھارت کے حوالے سے, بھارت پہ جو دھاندلیاں ہو رہی ہیں اور جو ان کے مبینہ پیپر لیک ہو رہے ہیں اس حوالے سے. اس کے ساتھ ہی جو ٹائم ہوتا ہے چھوٹی سی نیوز بریک کا. اسٹے ٹیون, ملتے ہیں آفٹر دی. ویلکم بیک. ہم آ چکے ہیں واپس اور ہمارے ساتھ جو بھی موجود ہیں راؤ محمد افضل خان, پروفیسر ہیں, انالسٹ ہیں. سب سے پہلے آپ کو ان سے ملواتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا حال ہے, آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ ہم ٹھیک ہیں. پروفیسر صاحب, جو ایران اور امریکہ کو لے کے ہم اکثر ڈسکشنز کر رہے ہیں کیونکہ پوری دنیا میں جو ہے یہ ایسا ایشو ہے جس کے اوپر بہت زیادہ بات ہو رہی ہے. اور ابھی جو حالیہ بیان آیا جی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی کے حوالے سے, ان کی صحت کے حوالے سے جو خبریں چل رہی ہیں, کیونکہ اسرائیلی میڈیا کی بات کریں وہ ڈفرینٹ سٹیٹمنٹ دے رہا ہے. اگر ہم ٹرمپ کی بات کریں تو جو اس نے کہا امریکی بحریہ نے آبنائے ہارمز سے بارودی سرنگیں صاف کر کے مکمل کنٹرول حاصل کر لیا. مطلب ڈفرینٹ طرح کے بیانات آ رہے ہیں, کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ اور ہم بلکہ پوری دنیا واچ کر رہی ہے جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے, اور جنگ شروع ہی ان کے سپریم لیڈر کی شہادت سے شروع ہوئی تھی. اس کے بعد مجتبیٰ خامنہئی والی جو آپ نے بات کی, پھر انہوں نے بتایا کہ وہ بیٹے ہیں پہلے سپریم لیڈر کے, تو انہوں نے کہا کہ وہ بنا دیے گئے ہیں سپریم لیڈر, لیکن وہ منظر عام پر ایک بار بھی نہیں آئے چکے. اور چونکہ ایک بار بھی نہیں آئے تو یہ جو بات آپ آج کل کر رہے ہیں, یہ پہلے دن سے ایسے معاملات ہوئے کہ ٹرمپ نے بھی کہا اور لوگوں نے بھی کہا کہ پتہ نہیں وہ ہیں بھی کہ نہیں بھی ہیں, یہ ایسے سلسلے چلے. اس کے بعد کچھ عرصے تک آپ نے دیکھا کہ ان کے آرڈر جون سے ہیں وہ بیان کی شکل میں آتے رہے اور عمل درآمد ہوتا رہا. کل پرسوں انہوں نے فرسٹ ٹائم ایک ان کی ویڈیو ریلیز کی ہے جس میں کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے لوگوں سے باتیں کر رہے ہیں. اس بات کا مطلب ہے کہ یہ باتیں اسرائیلی میڈیا کا ہے, مخالف میڈیا کا ہے, وہ اپنی جگہ ابہام رکھتے تھے, اور ایران ظاہر ہے پہلے دن سے تردید کر رہا ہے کہ وہ سارا کمانڈ جو ہے وہی کر رہے ہیں, اور جتنے فیصلے ہیں ان کی تائید اس میں شامل ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ معاہدہ ہوا تھا پاکستان کے ذریعے ایران اور امریکہ کے درمیان, جب بھی یہ کہا تھا کہ گو وہ نہیں چاہتے کہ یہ چیزیں اس طرح ہوں, لیکن وہ پوری طریقے سے اس معاہدے کی حمایت کرتے ہیں تاکہ امن آئے وغیرہ وغیرہ. تو قصہ مختصر یہ ہے کہ ابھی یہ اسرائیل کا جو پروپیگنڈا وہ جنگی پروپیگنڈا بھی ہو سکتا ہے. جب آپ کہہ دیں کہ آپ کا کمانڈر ان چیف یا جو اصل طاقت ہے کمانڈ کرنے والی وہ فعال نہیں ہے, بیمار ہے یا نہیں ہے, تو ظاہر پوری فوج کے مورال پہ اثر پڑتا ہے. تو یہ ایک جنگی چال بھی ہو سکتی ہے. اور حقیقت کا جہاں تک تعلق ہے, جس طریقے سے انٹیکٹ ہے اب تک ایران, اپنے اتنے بڑی جنگ کے بعد بھی ایران ایک یونٹی کے طور پہ کام کر رہا ہے, تو اس سے یہ لگتا ہے کہ ان کے سپریم لیڈر موجود ہیں. ورنہ یہ ایسی چیزیں آج کل کے زمانے میں نہیں ہوتی کہ میرے یا آپ کے کہنے سے کوئی, ظاہر ان کے سارے یہ جو صدر ہیں, جو باقی کمانڈر ان چیف ہیں, فوج ہے, وہ ساروں کو پتہ ہے کہ وہ ہیں, تبھی وہ ایک رہ سکتے ہیں. ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں ایک منٹ نہیں لگتا کہ مختلف گروپ بن جاتے ہیں, ٹوٹ جاتے ہیں. اچھا, اہم بات یہ ہے کہ کل ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, وہ یہ ہے کہ ان کے تمام فوجی عہدیداران جو پہلے سے تھے ان کے عہدے چینج کر دیے گئے ہیں ایران میں. تو ظاہر ہے وہ مجتبیٰ خامنہئی
نے بھی کمانڈ لی ہے پوری فوج کی جیسے ہوتا ہے، اور انہوں نے مختلف پاسداران انقلاب کے جو پہلے کمانڈر ان چیف تھے ان کی بجائے اور لگا دیے، جو دوسری فوج تھی جنرل، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک بندہ جسے وہ سپریم کمانڈر کہتے ہیں وہ کام تو کر رہا ہے۔ اب یہ ہے کہ ان کی صحت اگر خراب ہے یا نہیں ہے، وہ اس لیے کیا سارائی بھی ہو سکتی ہے اور حقیقت بھی ہو سکتی ہے، بالکل ایسے، کیونکہ وہ پہلے دن سے یہ بھی شکوک تھے کہ یا تو انہوں نے خفیہ رکھا ہوا ہے اس ڈر سے کہ کوئی ان کی جان کو خطرہ دوبارہ نہ ہو امریکہ کی طرف سے، یا پھر وہ واقعی کوئی اس بمباری میں جس میں ان کے والد شہید ہوئے تھے وہ اتنے زخمی ہو گئے، یہ باتیں تھیں اتنے زخمی ہو گئے ہیں کہ وہ اس قابل نہیں، جب کی بات ہے۔ تو اس لیے یہ ہے کہ یہ ابہام البتہ اسرائیل بھی پیدا کرے گا، اس سے انہیں فائدہ ہے، انہیں فائدہ ہے کہ مورال ڈاؤن ہو۔ جی مورال ڈاؤن ہو۔ اچھا، اس میں ایران کی طرف سے وہ جو ٹرمپ کا بیان آیا تھا، جی ہم یہ شطرنج کا کھیل چل رہا ہے، اور اس پر جو ہے ایران کی طرف سے جواب آیا ہے ٹرمپ کو، جی ہم سے بہتر شطرنج کا کوئی کھلاڑی نہیں ہے۔ تو اس سے بھی بہت سارے جو باتیں وہ واضح ہو جاتی ہیں کہ ایران جو ہے کسی صورت کم نہیں ہے، اور اس کی جو اسٹریٹجیز ہیں وہ بہت زبردست چل رہی ہیں۔ ہاں جی، دیکھیں بات یہ ہے کہ امریکہ اور ایران میں آپ دنیا نے دو فرق دیکھے۔ امریکہ فوجی طاقت کے حساب سے تو اس قابل تھا کہ اس نے جہاں چاہے بمباری کر دی، جو چاہے بم بڑے بڑے گرا دیے، لیکن ذہنی جو اسٹریٹجی ہے اور ذہنی جو جنگ ہے اس میں پہلے دن سے ہی ایران نے دنیا کو بھی حیران کیا، امریکہ کو بھی حیران کیا ہوا ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ وہ اپنی طرف سے جو بھی اس جنگ کو بند کرنا، دیکھیں ایک بات تو ذہن میں رکھیں کہ جنگ بند کرنا اب ایران کے لیے بھی ضروری ہے اور امریکہ کے لیے اس سے زیادہ ضروری ہو گیا، یہ آپ ذہن میں رکھیں۔ بند کرنا ان دونوں کی مجبوری ہے، لیکن بند کرنے سے پہلے ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں معزز رہوں، بالکل بات اتنی سی۔ تو امریکہ کی شطرنج جون سی ہے اس میں شاید کھلاڑی اتنے ذہین نہیں نظر آ رہے اب تک جتنے ایران والے ہیں، کہ کم طاقت کے باوجود انہوں نے نہ صرف مقابلے پہ لا کھڑا کیا بلکہ امریکہ کو یہ باور کرا دیا کہ بے شک ہم زندہ رہیں گے، مر جائیں گے، تیری جون سی ہے سپرمیسی ختم ہو جائے گی۔ اور میرا خیال ہے کہ شطرنج کے اس کھیل میں اس وقت جو شطرنج کے کھیل میں باقی لوگ تو ہم آپ تو دیکھنے والے ہوتے ہیں نا، دنیا جسے کہتے ہیں، وہ امریکہ کو لگ رہے ہیں کہ وہ زیادہ جیسے شطرنج میں ہوتا ہے نا کہ فلانا ہاتھی ادھر پڑا ہے، توپ ادھر پڑی ہے، وزیر نے اس پر بادشاہ پر زور دیا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے ایران نے جس اسٹریٹجی سے کیا ہے اس سے امریکہ کو زیادہ پریشر محسوس ہو رہا ہے، اور امریکہ کی اکانومی، امریکہ کی فوجی طاقت کی بھی آپ دیکھیں جس طرح یہ افواہیں اڑ رہی ہیں، ان افواہوں کو بھی تو ذہن میں رکھیں کہ امریکن صدر کو جواب دینا پڑا کہ ہمارے پاس اسلحے کے ذخائر ابھی کم نہیں ہوئے۔ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ یہ باتیں اڑنے لگی نا، کہ تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ شطرنج کا کھیل تو ہے لیکن اب ختم بھی ہوگا، اور یہ شطرنج کے کھیل میں مجھے یہ لگتا ہے کہ جب تک ڈرا کرانے والی کوئی پاور نہیں ہوگی اس وقت تک یہ یوں ہی ایک دوسرے سے چلتا رہے گا۔ اچھا، اس میں اسٹیٹ آف ہارمز کی بات کریں، کیا لگ رہا ہے آپ کو، وہ اوپن ہوگا نہیں ہوگا؟ ابھی عمان آپ نے دیکھا ہوگا بڑے آئل ٹینکر سے سمندر میں کئی سو کلومیٹر تک وہ جو جی وہ آئل پھیل گیا ہے، تو اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ یہ بڑا سیریس معاملہ ہے۔ بات یہ ہے کہ آبنائے ہرمز بہرحال ایران کے پاس سے ہو کے گزرتی ہے، دوسری طرف عمان ہے، ان دونوں کے درمیان وہ راستہ ہے جس سے، تو بات یہ ہے کہ اب اس میں پھر وہ دوبارہ آئے گا، اس میں بین الاقوامی رولز کا صحیح نہ ہونا، امپلیمنٹ نہ ہونا، اور ایک فورم کا نہ ہونا اصل میں وجہ ہے۔ اور وہ فورم میں نے پہلے بتایا تھا کہ یو این او تھا۔ اگر یو این او یا پھر جسے آپ کہتے ہیں کہ جو امپلیمنٹ کرانے والا ادارہ ہے اسے سیکورٹی کونسل کہتے ہیں، اگر وہ صحیح طرح ان رولز اور اس پہ عمل کرانے کے قابل ہوتا تو جنگ بھی رکتی شروع میں ہی۔ وہ تو ابھی تک اس قابل بھی نہیں کہ انٹرفین کر کے جنگ کو، یہ تو پاکستان بیچ میں آیا یا کچھ ایسے ممالک، چائنا نے بھی تھوڑا سا۔ تو بات یہ ہے کہ وہ آبنائے ہرمز والا معاملہ اب
کچھ لو اور کچھ دو پہ آ گیا ہے. اس میں عمان بھی ظاہر ہے کہ وہ اس کے پاس ہے, ایران بھی, اور امریکہ بھی چاہتا ہے کہ اس سے, اور مجھے لگ رہا ہے کہ جو بیک ڈور پاکستانی ثالثی میں جو معاہدہ ہوا تھا وہ ابھی تک اس طرح قائم ہے, جنگ کی حد تک تو نہیں قائم رہا, لیکن اس طرح قائم ہے کہ وہ مذاکرات جو سے کہتے ہیں بیک ڈور مذاکرات وہ چل رہے ہیں. اور بیک ڈور مذاکرات میں مجھے لگتا ہے کہ امریکہ بھی ایران کی کچھ باتیں مان لے گا, ایران بھی امریکہ کی باتیں مان لے گا, اور میں نے جیسے شروع میں کہا اب مجبوری دونوں کی ہے. زیادہ دیر امریکہ کھینچتا ہے تو امریکہ کی سیاسی ساکھ مزید متاثر ہوگی, زیادہ دیر ایران کھینچتا ہے تو ایران تو متاثر ہی متاثر ہے. یہ تو باتیں کی باتیں ہوتی ہیں. اگر یوں ہی اس پہ بندشیں رہیں, یوں ہی اس کی وہ جو ناکہ بندی بھی جاری رہے, اور یوں ہی جب چاہے امریکہ بمباری, جب جنگ جاری رہے گی تو بمباری ہو سکتی ہے پھر, اور یہ بھی بعید نہیں کسی اس میں نہیں کہ امریکہ پھر غصے میں آ کے یا اپنی اسٹریٹجی کے تحت ان کے کسی اور لیڈروں کو مار دے. تو کیا دیکھیں میری بات سنیں, جنگ ہوئی, جنگ جاری ہے, جنگ میں ہی بڑے لیڈر مارے گئے, جنگ میں دوبارہ نہیں مارے جا سکتے, جنگ تو جنگ ہے نا. تو اس لیے ان تمام چیزوں کو روکنے کے لیے ایک فورم کی ضرورت تھی. میں نے پہلے بھی ایک آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ سیکورٹی کونسل اور یو این او اپنی افادیت کھو چکی ہے. ایک ایسے بلاک کی ضرورت ہے جو جنگوں کو رکوانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو, اور صلاحیت دنیا میں آپ کو پتا ہے پاور ہے. صلاحیت سے مراد یہ میری اور آپ کی اخلاقی گفتگو سے نہ جنگ شروع ہوتی ہے نہ جنگ. تو وہ اب آپ نوٹ کریں, پتہ نہیں آپ دنیا دیکھ رہی ہے یا نہیں دیکھ رہی, میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ بات ہے جو ہم نے شروع میں جنگ میں کہی تھی, ایک بلاک بنے گا, ایک نیا طاقت کا, اس کی شروعات ہو چکی ہے, بشرطے کہ دنیا ویژن رکھتی ہو. بظاہر تو اس وقت دنیا میں طاقتیں 5 ہیں, امریکہ, چین, روس وغیرہ, لیکن جو طاقت ابھر کے آگے آ رہی ہے, جو طاقت سٹرونگلی آگے آ رہی ہے, جس کی لیڈرشپ میں دنیا آنا چاہ رہی ہے, وہ ہے پاکستان. اور یہ جو معاہدہ ہوا ہے نیا, یہ اسے لنک کریں, یہ جو معاہدہ ہوا ہے پاکستان, ترکی اور سعودیہ کے درمیان, یہ ایک بلاک کی شروعات ہے. اور میں یہ پھر دوبارہ کہتا ہوں, یہ بلاک جنگیں کرنے کے لیے نہیں, یہ جنگیں رکوانے میں کام ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, نو ڈاؤٹ. اچھا, اس میں وہی آپ پاکستان کو آپ لے آئے ہیں, تو ہم آزادی ویک بھی چل رہا ہے, پاکستان کو اس ساری صورتحال میں آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ پاکستان کو تو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اب یہ جو دنیا کا جو سٹائل بن چکا ہے پاکستان میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کی موجودہ جو بھی قیادت ہے, آپ یہ کبھی ڈال دیتے ہیں نا جی جمہوری, کبھی کہتے ہیں جی ادارے, میں کہتا ہوں کہ پاکستان ان سب سے مل کے بنا ہے. ہرگز یہ نہ کہا کریں کہ جی یہ فلاں چیز ہے, یہ فلاں. پاکستان مین میں, آپ اور پاکستان کا ایک ایک بندہ. یہ جو موجودہ قیادت ہے پاکستان کی, اس کا یہ جو فیصلہ ہے, شاید کسی کو نہیں پتا کہ ہم کمزوری ہماری اکانومی کی تھی, ساری دنیا جانتی. ہمارے پاس فائنینشیل معاملات تھے جو ہمیں کبھی کسی کے پاس لے جاتے تھے, کبھی کسی کے پاس لے جاتے تھے, یہی تھا نا. لیکن طاقت کے حساب سے ہم نہ صرف ایٹمی طاقت ہے, ہمارے سکلز اور ہمارے نوجوان اس قابل ہیں کہ وہ سب کچھ کر کے دکھا سکتے ہیں. حتیٰ کہ ہم نے دنیا کے 1 ارب سے زیادہ والے ملک کو جنگ میں شکست بھی دکھائی آپ کے سامنے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی جو اکانومی والا معاملہ, اب اس وقت یہ جو بلاک بنا ہے, یہ 3 ملک کا جو بلاک ہے, اسے آپ اب یہ بڑھے گا. یہ میری طرف سے آپ سے سمجھیں کہ میرا اندازہ ہے, اندازہ ہی ہوتے ہیں یہ, کہ یہ اتنا بڑھے گا کہ دنیا خواہش کرے گی کہ اس بلاک میں رہیں, کیونکہ یو این وہ سیکورٹی کونسل تو فیل ہو چکی نا, اس بلاک میں رہیں. اس میں بڑے بڑے یورپین ممالک بھی آ سکتے ہیں. ابھی تو آپ یہ بظاہر دیکھ رہے ہیں کہ یہ اسلامی ممالک کا بلاک نہیں, یہ دنیا کا ایک بلاک. اکانومی فی الحال ہماری کمزور تھی, سعودی عرب کی اکانومی ہمارے ساتھ ہوگی. ٹیکنالوجی کی بہت سی چیزیں ترکی کے پاس تھیں, وہ ہمارے ساتھ ہوگی. اور ہماری یہ جرأت اور بے باکانہ فیصلے کہ اگر کسی نے ہم پر یا ہمارے 3 ممالک پر حملہ کیا تو ہم یک مشت جواب دیں گے, یہ دنیا کے لیے ایک
تنبیہ ہوگی. اور تنبیہ کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کہے گی ہم نے تو عافیت سے چلنا ہے, ہم تو ترقی کرنا چاہتے ہیں, ہم تو چاہتے ہیں جنگ نہ ہو, تو یہ جو بلاک ہے یہ جنگ کو روک سکے. تو پاکستان کو میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان لیڈنگ پوزیشن میں اس وقت سے آ رہا ہے جب سے وہ ثالثیہ کردار ایسے ادا نہیں ہوتا. پہلے ہی وہی کام جو اقوام متحدہ کرتی تھی وہ پاکستان نے کیا, یہ معمولی بات نہیں تھی. اقوام متحدہ تو یہ کبھی نہیں کر پائی. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان نے منوا لیا کہ وہ لیڈرشپ اور ذہنی طور پر دنیا کی نمبر 1 قوم ہے. بالکل ایسے جو کمزوریاں ہیں ان کو دور کرنے کے لیے یہ سلسلے کر رہے ہیں, اور پاکستان کی اب ترقی ہوگی, پاکستان کی اقتصادی ترقی بھی ہوگی, پاکستان کی فوجی ترقی بھی ہوگی, پاکستان کے انشاءاللہ تعالی لوگ دنیا بھر میں ایک پازیٹیو ویو کے ساتھ اپنی اپنی جگہ کام کریں گے. یہ جو ممالک, میں پتہ نہیں آپ کہیں گے یہ ادھر کی بات ادھر کر رہا ہے, لیکن ہے ساری باتیں ملی ہوئی. آپ نے پچھلے دنوں سنا کہ یو اے ای میں ویزے کچھ لوگوں کے کم ہوئے. میں کہہ رہا ہوں کہ بلا کر دیں گے, دے رہے ہیں, سب دیں گے, بلا رہے ہیں. وجہ یہ ہے کہ جب آپ کسی قابل ہوں تو دیتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ ایک وقت ایسا بھی رہا کہ یورپین ممالک کے لوگوں کو بڑے پذیرائی ملتی تھی, ہمارے لوگوں کو وہ پوچھتے نہیں. اب لوگ جا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ عزت بھی ہے, اور گنتی الٹی نہیں, گنتی اب صحیح شروع ہوئی ہے. اب صحیح شروع, میں نے تو فریز میں کہا تھا نا, محاورے میں کہا تھا, آپ نے جو بالکل صحیح پوائنٹ بتایا. اور یہ میں کہوں پازیٹیو اس لیے ہے کہ یہ اگست میں بات کر رہے ہیں آزادی 78 سال کی آزادی کے بعد ہم وہ روشن چہرہ لے کر آگے نکل رہے ہیں کہ اب وہ ملک جو ہم سے ٹوٹ کر بنگلہ دیش بن گیا تھا وہ بھی ہماری طرف دیکھ رہا ہے. یہ معمولی بات نہیں ہے. آپ اب چلے جائیں, اگر آج کوئی بنگلہ دیش میں چلا جائے تو پاکستان سے محبت ان کی اجاگر ہو چکی ہے. انہیں پتہ لگ گیا کہ وہ سیاسی زیادتی اپنی جگہ, وہ تو میں بھی تسلیم کرتا ہوں, آپ بھی کرتے ہیں, وہ مطلب وہ غلطی ہے ہماری, لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم اور بھائی ہم ہی تھے, ہمیں توڑا گیا, سازشوں کے ذریعے توڑا گیا. اسی طریقے سے یہ جو ممالک ہیں, میں آپ کو بتاؤں میرا اپنا یہ خیال ہے کہ جلد ہی قطر, ابھی تو اکانومی کی طرف آ رہے, ہو سکتا ہے مصر بھی کوشش کرے کہ اس میں آ جائے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ساتھ باقی ممالک بھی ہیں جسے نہ بھولیں, جو کہ غیر مسلم میں آپ شمار کرتے ہیں. اس میں چائنا, آپ کے یہ ساری چیزوں میں چائنا آپ کے بیک پر ہے. تو پاکستان اور چائنا کا جو اتحاد ہے وہ بغیر لکھے اس سے بڑا ہے جتنا یہ 3 ممالک کا ہے. یہ جو 3 ممالک والا باقاعدہ اتحاد ہے, اس سے بڑا اتحاد ہے جو 78 سال میں پرو ہوا, وہ پاکستان اور چائنا کا ہے. اب وہ آپ کو پتا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی اکانومی اب چائنا ہی ہے. اسی خوف میں یہ الٹے سیدھے اقدامات اسرائیل نے امریکہ سے کروا لیے جو کہ وہ ناکام ہو گیا. اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کا مستقبل اتنا اچھا ہے کہ میں یہ تو کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی زندگی دے, ہمیں بھی دے, اگلے سال ہم بات کریں تو یہ جو میں نے ابھی باتیں کی, پاکستان اس سٹیج پر ہو جو بڑی طاقتوں کا ہوتا ہے, اور اس سٹیج میں صرف اور صرف ایٹمی طاقت ہونا نہیں, ڈیولپمنٹ کی اس سٹیج پر ہو, اکانومی کی رفتار کی اس سٹیج پر ہو, اور دنیا میں عزت کی طرف ہو. اور یہ آپ نیگیٹو کوئی چھوٹی موٹی چیزیں ہو جاتی ہیں, اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہوتی. ملک کی قوموں کی جو تاریخ جتنے دیکھیں اس میں کچھ عناصر ہمیشہ نیگیٹو رہتے ہیں. بات تو یہ کہ اکثریت کہاں تک جاتی ہے, پاکستان کہاں تک, پاکستان اب انشاءاللہ چل پڑا ہے, لیکن اب ضرورت اس کی ہے کہ ہم آپ جو عام آدمی ہیں وہ کسی انفلوئنس میں نہ آئے, صرف اور صرف ملک کے لیے سوچے, اور اس کا ہر فیصلہ ملک کے مفاد میں ہونا شروع ہو جائے. ایون میں دکاندار بھی ہوں تو میں بے ایمانی نہ کروں, وہ جو اللہ تعالیٰ نے اسلام میں اصول بتایا ناپ تول میں کوئی بے ایمانی نہ کروں, ملاوٹیں نہ کروں, منافع ناجائز نہ لوں, ایمانداری سے ٹیکس دے دوں. تو اس طرح چھوٹے لیول سے لے کے جو ملازم ہے وہ ڈیوٹی صحیح دینے لگے, اور ٹیکنالوجسٹ جون سے وہ ٹیکنالوجی سے, سائنسدان اپنا ڈیڈیکیشن سے یہ سمجھیں کہ ہم نہ صرف ملک کے لیے
جس طرح ہمارے سائنسدانوں نے ایٹم بم بنایا ہے بالکل اس طرح باقی ٹیکنالوجی بھی کر سکتے بالکل جی. دیکھیں جی کوئی بھی آپ دیکھیں دنیا کا معاملہ ہو, جیسے بھی ایران اور امریکہ کے حوالے سے ہم نے بات کی, پاکستان جو ہے خود کو منوا چکا ہے اور یہی ہمارے لیے جو ہے سب سے بڑی کامیابی ہے اس وقت. اور یہ جو ہم آزادی ویک منا رہے ہیں ڈیفینیٹلی ہم بہت خوش ہیں کہ پاکستان کا نام جو ہے اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں اسی طرح روشن رہے, اسی طرح امن کے لیے ہم کوشاں رہیں. تھینک یو سو مچ راؤ صاحب, آپ شو پر آئے, بہت اچھا لگا. اس کے ساتھ ہی جو ٹائم ہوتا ہے ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا, اسٹے ٹیون, ملتے ہیں آفٹر دی بریک. ویلکم بیک. ہم آ چکے ہیں واپس اور جی اور شیئر کرنے والے ہم آپ کے ساتھ آزاد کشمیر کے انتخابات کے حوالے سے نیوز. آزاد کشمیر انتخابات کا بڑا سیٹ اپ, سردار عتیق اپنی آبائی نشست بھی نہ بچا سکے. پیرپور آزاد کشمیر کے انتخابی میدان میں باغ سے بڑا جو ہے وہ اپسٹ سامنے آ گیا. مسلم کانفرنس کے سربراہ سردار عتیق احمد خان اپنی ہی آبائی نشست LA 14 سے شکست کھا گئے. LA 14 باغ کے تمام پولنگ سٹیشنز کے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق جموں کشمیر دست و بازو پارٹی کے امیدوار سردار ساجد اقبال نے واضح برتری حاصل کرتے ہوئے کامیابی اپنے نام کر لی. ساجد اقبال نے 40,702 ووٹ حاصل کیے, جبکہ سردار عتیق احمد خان کو 19,542 ووٹ ملے. اس طرح ساجد اقبال اپنے حریف سے دگنے سے بھی زیادہ ووٹ حاصل کر گئے. یہ شکست اس لیے بھی اہم قرار دی جا رہی ہے کہ LA 14 سردار عتیق احمد خان کی آبائی نشست رہی ہے. ان کے والد سردار عبدالقیوم بھی ماضی میں اسی نشست سے کامیاب ہوتے رہے ہیں. باغ اور حویلی کی 4 نشستوں پر ہونے والی پولنگ کے بعد ووٹوں کی گنتی اور نتائج مرتب کرنے کا عمل جاری ہے. تاہم LA 14 کا نتیجہ آزاد کشمیر کی سیاست میں ایک نمایاں انتخابی اپسٹ کے طور پر سامنے آیا ہے. تو یہ تو تھی جی آزاد کشمیر کے انتخابات کے حوالے سے ہم نے نیوز شیئر کی کہ سردار عتیق جو ہیں وہ اپنی آبائی نشست جو ہے وہ نہیں بچا پائے, اور وہاں پر جو برتری حاصل کی ہے وہ کی ہے جی جموں کشمیر دست و بازو پارٹی کے امیدوار سردار ساجد اقبال نے, اور دگنے سے بھی زیادہ ووٹ لے کر جو ہے وہ کامیاب رہے ہیں. اس کے ساتھ آپ کو بتائیں گے جی جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے کہ اسے کسی رکن کا رشتہ دار جج نامزد نہیں ہوگا. جوڈیشل کمیشن نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کا کوئی بھی رکن ججوں کی تقرری کے لیے اپنی کسی رشتہ دار یا قانونی فرم سے وابستہ وکیل کو نامزد نہیں کرے گا. ذرائع کے مطابق کمیشن نے ججوں کی تقرری میں شفافیت کے لیے قواعد میں ترمیم کی ہے, جن کے مطابق اس کا ہر رکن اعلان کردہ اسامیوں کی تعداد سے زیادہ امیدوار نامزد نہیں کر سکے گا. واضح رہے کہ حالیہ دنوں میں بعض ارکان نے دستیاب اسامیوں کی کل تعداد سے زیادہ امیدوار نامزد کیے تھے. انٹرویو کمیٹی امیدواروں کا جائزہ لیتے وقت بلو ایوریج کا ایک اور آپشن بھی استعمال کر سکے گی. اس سے قبل کمیٹی کے پاس صرف گڈ اور ایوریج کے 2 آپشنز تھے. کسی بھی امیدوار کو جج کے عہدے کے لیے صرف 2 مرتبہ زیر غور لایا جا سکے گا, تیسری مرتبہ اسے نااہل قرار دے دیا جائے گا. معلوم ہوا ہے کہ کمیشن ہائی کورٹس کے ججوں کی کارکردگی جانچنے کے لیے مجوزہ قواعد پر بھی غور کر رہا ہے. جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں کمیٹی نے اس حوالے سے مسودہ تیار کیا ہے. کمیٹی کے ارکان میں اٹارنی جنرل سینیٹر علی ظفر اور احسن بھون شامل ہیں. مجوزہ قواعد کے مطابق کمیشن کو ہائی کورٹس کے ججوں کی سالانہ کارکردگی کا جائزہ لینے کا اختیار ہے. ان شقوں کے مطابق کمیشن ججوں کی کارکردگی کے لیے منظم طریقہ کار وضع کرے گی, اور کسی جج کی نااہلی یا غیر مؤثر کارکردگی کی صورت میں رپورٹ سپریم جوڈیشل کونسل کو پیش کی جائے گی. چیف جسٹس کمیشن کے ارکان میں شامل ججز پر مشتمل جائزہ کمیٹیاں تشکیل دے گا, جو ہر سال اکتوبر سے دسمبر کے دوران ججز کارکردگی کا جائزہ لے کر دسمبر سے قبل کمیشن کو رپورٹ پیش کریں گے. ناقص کارکردگی پر کمیشن جج کو نوٹس جاری کرے گا اور اسے بہتری کے لیے 6 ماہ کا وقت دیا جائے گا. اس دوران وقتاً فوقتاً اس کی کارکردگی کی نگرانی کی جائے گی, جبکہ مدت مکمل ہونے کے بعد دوسرا اور حتمی جائزہ لیا جائے گا. تاہم اگر کارکردگی بدستور غیر تسلی بخش رہی تو رپورٹ سپریم جوڈیشل کونسل کو بھیج دی جائے گی. کمیشن کا سیکریٹریٹ پورے عمل میں معاونت فراہم کرے گا. جائزہ رپورٹس ریکارڈ میں محفوظ اور خفیہ رکھی جائیں گی اور منظوری کے لیے کمیشن کو پیش کی جائیں گی. ذرائع کے مطابق مجوزہ قواعد مزید غور و خوض کے لیے ہائی کورٹس کے چیف جسٹس صاحبان کو پیش
جو ہیں وہ کر دیے جائیں گے، ان کو بھیج دیے جائیں گے جی۔ یہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے جوڈیشل کمیشن کی حوالے سے جو رپورٹ ہے، جو ان کے فیصلہ ہے، جو جس طرح سے اب وہ رپورٹ شیئر کیا کریں گے اور جو بھی ان کی اسٹریٹجیز اور پالیسیز ہیں۔ اس کے ساتھ آپ کو بتاتے چلیں جی، ایٹمی مواد کی منتقلی کے لیے شام کا امریکہ اور اسرائیل سے معاہدہ جو ہے وہ طے پا گیا ہے۔ امریکہ، اسرائیل اور شام کے درمیان کئی ماہ سے جاری خفیہ سفارتی رابطوں کے بعد شام کے ایک حساس مقام پر موجود مبینہ نیوکلیئر مواد کو وہاں سے منتقل کرنے پر اتفاق ہو گیا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ شام اور اسرائیل کے درمیان طے پانے والے انتظام کے تحت انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی شام کے خفیہ مقام سائٹ 99 میں موجود نیوکلیئر مواد اپنی تحویل میں لے لے گی۔ سائٹ 99 میں موجود مواد طویل عرصے سے امریکہ اور اسرائیل کے لیے تشویش کا باعث بنا ہوا تھا۔ امریکی حکام کے مطابق معاملے کے حل کے لیے کئی ماہ تک پس پردہ سفارتی کوششیں جاری رہیں۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیل نے خدشات دور نہ ہونے کی صورت میں سائٹ 99 کے خلاف دوبارہ فوجی کارروائی کا عندیہ دیا تھا۔ اس صورتحال کے بعد امریکی انتظامیہ نے اسرائیل سے کسی بھی کارروائی سے گریز کرنے کی درخواست کی اور IAEA کو معاملے میں شامل کیا گیا۔ شام کے سابق صدر بشار الاسد کی حکومت پر خفیہ جوہری پروگرام چلانے اور الکباری ایکٹر قائم کرنے کے الزامات لگتے رہے ہیں۔ اسرائیل نے 2007 میں الکبار کے مبینہ جوہری ری ایکٹر پر فضائی حملہ بھی کیا تھا۔ بشار الاسد حکومت کے خاتمے کے بعد IAEA کو شام کے جوہری مقامات تک رسائی حاصل ہوئی۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ شام کی موجودہ حکومت نے سائٹ 99 میں موجود مواد تک رسائی اور اسے منتقل کرنے کے معاملے میں مکمل تعاون کیا ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق اسرائیل کو یہ خدشہ بھی تھا کہ ترکیہ شام کو سائٹ 99 سے نیوکلیئر مواد حاصل کرنے میں مدد فراہم کر سکتا ہے، جس کے باعث معاملہ مزید حساس ہو گیا تھا۔ اب طے شدہ انتظام کے تحت نیوکلیئر مواد کو IAEA کے تحت ان کی تحویل میں دینے کی تیاری کی جا رہی ہے، تاہم مواد کی منتقلی کے حتمی وقت اور طریقہ کار سے متعلق تفصیلات سامنے نہیں لائی گئی۔ تو یہ جی آپ کو پھر سے بتاتے چلیں کہ ایٹمی مواد کی جو منتقلی ہے اس کے لیے شام، امریکہ اور اسرائیل کا جو ہے آپس میں معاہدہ جو ہے وہ طے پا گیا ہے، اور یہ بڑے عرصے سے اس میں جو سفارتی رابطے جو تھے وہ چل رہے تھے اور جو کہ وہ کامیاب ہو گئے ہیں اس میں، اور اب معاہدہ جو ہے ان کے درمیان طے ہو چکا ہے۔ جی اس کے ساتھ آپ کو خبر دیں گی جی، مکہ دفاعی معاہدہ پریشانی میں مبتلا اسرائیل نے اپنے لیے خطرناک پیش رفت قرار دے دیا۔ پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کے درمیان مکہ دفاعی معاہدے نے مشرق وسطیٰ کی بدلتی ہوئی سیکیورٹی صورتحال میں نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ نے 7 اگست 2026 کو مکہ مکرمہ میں مشترکہ دفاعی معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ معاہدے کے تحت تینوں ممالک نے اس اصول پر اتفاق کیا ہے کہ کسی ایک ملک پر مسلح حملہ تینوں پر حملہ تصور ہوگا۔ معاہدے کا مقصد مشترکہ دفاع، باہمی تعاون اور کسی بھی ممکنہ جارحیت کے خلاف اجتماعی دفاعی صلاحیت کو مضبوط بنانا ہے۔ اس معاہدے پر اسرائیل تشویش میں مبتلا ہو گیا، جس کی ایک بڑی وجہ ترکیہ اور اسرائیل کے درمیان پہلے سے موجود شدید اختلافات ہیں۔ اسرائیل حکام حالیہ مہینوں میں ترکیہ کے بڑھتے ہوئے علاقائی کردار اور شام میں اس کے اثر و رسوخ کو اسرائیل کے لیے اہم سیکیورٹی چیلنج قرار دیتے رہے ہیں۔ اسرائیلی وزیر برائے امور تارکین وطن عمیخائی چکلی نے اس سے قبل ترکیہ، شام، قطر اور پاکستان کو ایک ابھرتے ہوئے اتحاد کے تناظر میں بیان کرتے ہوئے اسے اسرائیل کے لیے تشویش کا باعث قرار دیا تھا۔ بعض سرزیوں میں بھی ترکیہ اور پاکستان کے ساتھ سعودی عرب کے بڑھتے ہوئے دفاعی تعاون کو اسرائیل کے لیے ایک نئی علاقائی صورتحال کے طور پر دیکھا گیا ہے۔ یاد رہے کہ اس معاہدے میں 3 مختلف نوعیت کی طاقتیں ایک جگہ جمع ہوئی ہیں۔ پاکستان ایک جوہری طاقت اور بڑی فوج رکھتا ہے۔ ترکیہ نیٹو کارکن ہونے کے ساتھ جدید دفاعی صنعت اور ڈرون ٹیکنالوجی رکھتا ہے، جبکہ سعودی عرب خطے کی بڑی معاشی اور توانائی کی طاقت ہے۔ تو جی 3 طاقتیں مل گئی، اس کے اوپر ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی ہم نے بحث کی، اور کچھ عرصے سے ہم اس ٹاپک کو بہت زیادہ ڈسکس کر رہے ہیں، اور ہم سب اس معاہدے سے جو ہیں بہت خوش ہیں، اور یہ واقعی میں ہمارے پاکستان کے حق میں بھی بہت اچھا، اور اس خطے کے لیے نو ڈاؤٹ بہت بڑا ایک قدم ہے۔ جی اس کے ساتھ آپ کو بتائیں گے جی، ایران امریکہ جنگ سے فضائی سفر 35% مہنگا ہو گیا ہے۔ جی بالکل،
ایران امریکہ جنگ اور کشیدگی نے پاکستان سمیت دنیا بھر کی ایئر لائنز اور ایویشن انڈسٹری کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے۔ ایویشن انڈسٹری کو آسمان سے زمین پر گرا دیا، رہی سہی کسر بڑھتی ہوئی تیل کی قیمتوں نے پوری کر دی۔ مسافروں کو 30 سے 35% تک اضافی اخراجات برداشت کرنا پڑ رہے ہیں۔ کرونا وائرس کے بعد حالیہ کشیدگی سے ایویشن کو سب سے زیادہ مالی نقصان برداشت کرنا پڑا۔ اسٹریٹ آف ہارمز بند ہونے سے تجارتی سرگرمیاں بری طرح متاثر ہوئی ہیں۔ تاجروں نے ایئر کارگو کا سہارا لیا، مگر ایئر لائنز نے بھی کرائے 40 سے 50% تک بڑھا دیے۔ حالات جلد نہ ٹھیک ہوئے تو کئی ایئر لائنز آپریشنز بند کرنے پر مجبور ہو جائیں گی۔ ایکسپریس نیوز کے اعداد و شمار کے مطابق عالمی ایویشن کا بحران سنگین صورتحال اختیار کر چکا ہے۔ مشرق وسطیٰ کی فضائی حدود بار بار بند ہونے سے دنیا بھر کے فضائی سفر کا نظام درہم بھرم ہو گیا ہے۔ بین الاقوامی سطح پر 52,000 سے زائد پروازیں مکمل طور پر منسوخ کی جا چکی ہیں۔ برصغیر میں سب سے زیادہ نقصان بھارت کو ہوا۔ مجموعی طور پر فضائی آپریشن میں 50 سے 60% تک کمی واقع ہوئی ہے۔ دنیا بھر کے تقریباً 60 لاکھ سے زائد مسافر اس بحران سے براہ راست متاثر ہوئے ہیں۔ جی نو ڈاؤٹ، دیکھیں جب پیٹرول مہنگا ہوگا، ایئر لائنز متاثر ہوں گی، وہاں پر آپ سفر اس کو ٹریولنگ مشکل ہوگی، تو نو ڈاؤٹ مہنگائی جو ہے اور کرائے جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ جائیں گے، اور یہ ہوا ہے جس کی آپ بہت زیادہ جو وہی بات ہے جی، پھر عام مسافر اور عام انسان سب سے زیادہ اس میں پستا ہے۔ آئی ہوپ کہ یہ معاملہ جو ہے جلد از جلد اس کو ہم پوری دنیا اس کو ریزولو کر پائے مل کر، یہ جو ایران اور امریکہ کے درمیان کانفلکٹ چل رہا ہے۔ اچھا جی، ساتھ ہی آپ کو جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ذکر کیا تھا عمان کے حوالے سے کہ بڑے ٹینکر آئل سے جو ہے وہ آئل جو ہے وہ 400 آئی تھنک کلومیٹرز تک، کئی 100 کلومیٹرز تک وہ پھیل چکا ہے، بہت زیادہ جو ہے وہ پھیل چکا ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کے ساتھ ابھی نیوز شیئر کرنے والی ہوں۔ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کے دوران عمان کے ساحل کے قریب ایک بحری جہاز سے بڑے پیمانے پر تیل کے اخراج کا انکشاف ہوا ہے۔ عمانی سرکاری میڈیا کے مطابق جنوبی صوبے ظفار کے ساحل کے قریب سمندر میں تقریباً 390 کلومیٹر کے علاقے میں تیل پھیل چکا ہے اور اس کا پھیلاؤ شمال مشرقی سمت میں جاری ہے۔ رپورٹ میں خبردار کیا گیا ہے کہ موجودہ صورتحال برقرار رہنے کی صورت میں آئندہ 48 گھنٹوں کے دوران تیل مزید 121 کلومیٹر تک پھیل سکتا ہے، جس سے سمندری حیات اور ساحلی ماحول کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ میری ٹائم سیکیورٹی سے وابستہ ذرائع کے مطابق تیل کا اخراج ایک ایسے بحری جہاز سے ہوا جو روسی خام تیل لے کر جا رہا تھا۔ جہاز کے عملے نے 8 جون کو یمن کی مکلا بندرگاہ سے رابطہ کر کے مشکلات سے آگاہ کیا تھا۔ ابتدائی جائزوں میں امکان ظاہر کیا گیا ہے کہ تیل بردار جہاز میں دھماکہ ہوا، جس کے نتیجے میں جہاز سے تیل کا اخراج جو ہے وہ شروع ہوا، تاہم باقی کی حتمی وجہ اور جہاز کو پہنچنے والے نقصان کی نوعیت کے بارے میں مزید تحقیقات جو ہیں وہ جاری ہیں۔ تو جی یہ جو تمام خبریں اگر آپ دیکھیں میں نے جو بھی شیئر کی ہیں، یہ سب آپس میں کہیں نہ کہیں لنک ہو رہی ہیں۔ جو ایران امریکہ کا کانفلکٹ ہے، اس سے ساری جو نیوز ہیں وہ اس طرح سے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہو رہی ہیں، اور یہ جو سارا معاملہ گڑبڑ ہم دیکھیں تو وہیں سے سٹارٹ ہوا، ایران اور امریکہ کا جو جب جنگ سٹارٹ ہوئی، لیکن اس کی روٹ کاز میں اسرائیل آ جاتا ہے۔ تو ہمیں لگتا ہے کہ اگر ہم اس خطے میں امن چاہتے ہیں تو اس کانفلکٹ کو کنٹرول کرنا بہت زیادہ ضروری ہو چکا ہے۔ جی یہ تو تھی جی تمام وہ اہم نیوز جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اب اتنی سیریس نیوز ہو جائیں اور سامیہ مارننگ شو میں تھوڑی سی انٹرسٹنگ اور انٹرٹینمنٹ کی طرف نہ آئیں، یہ ہو نہیں سکتا جی۔ تھوڑا سا انٹرٹینمنٹ نیوز کی طرف آتی ہوں۔ نمرا خان کی دوسری شادی بھی ناکام، اداکارہ مومل خالد نے علیحدگی کی تصدیق کر دی۔ اداکارہ مومل خالد نے ساتھی اداکارہ نمرا خان کی دوسری شادی کے جو خاتمے پر رد عمل دیتے ہوئے ان کے سابق شوہر کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ سوشل میڈیا پر جاری اپنے پیغام میں مومل خالد نے دونوں کی علیحدگی کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ شادی ایک بڑا عہد اور ذمہ داری ہے جسے سنجیدگی سے نبھانا چاہیے، اور کسی کو بھی دوسرے کے جذبات، زندگی اور عزت کے ساتھ کھیلنے کا حق بالکل نہیں ہے۔ اداکارہ نے کہا کہ اگر دو افراد کسی وجہ سے علیحدگی کا فیصلہ کرتے ہیں تو انہیں ایک دوسرے کے لیے احترام اور شائستگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، نہ کہ عوامی بیانات کے ذریعے ایک دوسرے کو تکلیف پہنچائیں۔
اگر ہم اس پہ مومل خالد کے بیان کی بات کریں تو بہت اچھی بات انہوں نے کہی ہے کہ دیکھیں جی، دو افراد کسی بھی وجہ سے کوئی ڈیسیجن لیتے ہیں تو انہیں بڑے آرام سے ڈیسیجن لیں اور دیٹس اٹ. اس کو سوشل میڈیا پر یا پھر ان کو عوامی بیانات کے ذریعے ایک دوسرے کو ٹارچر کر رہے ہیں، مینٹلی ٹارچر کر رہے ہیں، یہ سب نہیں ہونا چاہیے. آئی ڈونٹ نو اس کو کر کے انسان کیا حاصل کرنا چاہتا ہے، کیا کرنا چاہتا ہے. آئی تھنک یا تو آپ کسی ریلیشن میں ہیں، چاہے وہ فرینڈشپ ہے، چاہے وہ دوسرا رشتہ ہے، کوئی بھی رشتہ ہے، یا پھر آپ اس کو جسٹ اگنور اٹ. تو مومل خالد نے انکشاف کیا کہ شادی کے بعد نمرہ خان کو اتنا خوش انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، اسی لیے ان کی علیحدگی کی خبر ان کے لیے انتہائی افسوسناک ہے. انہوں نے نمرہ خان کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ ان کے خیال میں صورتحال کا الزام اداکارہ پر عائد نہیں کرنا چاہیے، نہیں کیا جا سکتا، اور وہ اس مشکل وقت میں ان کے لیے دعا گو ہیں. واضح رہے کہ نمرہ خان نے جون 2026 میں اپنی دوسری شادی کا اعلان کیا تھا، تاہم صرف چند ہفتوں بعد جولائی میں علیحدگی کی خبریں سامنے آ گئی، جس کے بعد سوشل میڈیا پر اس حوالے سے بحث جاری ہے. اب یہاں پر وہی بات کہ جو ان کی ساتھی اداکارہ ہیں مومل خالد، انہوں نے بات بالکل ٹھیک کی ہے کہ کوئی بھی کسی کی پرسنل لائف میں کچھ دکھی ہوتا ہے، کوئی پرابلم ہوتی ہے تو بہت سارے ریمارکس، بہت سارے کمنٹس سوشل میڈیا پر عوام جو ہے وہ دینا شروع کر دیتی ہے. ایون ان کے فینس جو ہوتے ہیں وہ دینا شروع کر دیتے ہیں. کئی دفعہ وہ اور زیادہ آپ کو ہرٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو کوشش کیا کریں، آپ کی بات سے اگر ایک انسان کی زندگی میں پہلے ہی کوئی دکھ ہوا ہے تو وہ آپ کی وجہ سے اس سیلیبریٹی کی لائف میں زیادہ دکھی نہ کرے، کیونکہ ہمیں ڈیفینیٹلی سی بات ہے کسی کی پرسنل لائف کی ریالٹیز ہمیں نہیں پتہ، کیا سچویشن ہے، کس فیز سے وہ گزر رہے ہیں. تو اٹس بیٹر. اور ہم نے ماضی میں ایسے واقعات دیکھے کہ لوگوں کی باتوں کی وجہ سے کچھ لوگوں نے سوسائڈ کیا یا کچھ ایسی باتیں سامنے آتی ہیں. نارمل اگر ہم عام انسان کی بھی بات کریں، ایسے خبریں سامنے آتی ہیں جو واقعے میں آپ کو سمجھ نہیں آتا، تو بہتر ہے کہ ہم اپنی صرف ایک جو زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہوتے ہیں یا جو آپ کا لکھا ہوا کمنٹ ہوتا ہے وہ کسی کو ہرٹ نہ کرے. جی اس کے ساتھ ہی جی نیکسٹ آپ کے ساتھ نیوز شیئر کروں گی. مشہور گیمنگ کمپنی 55 ارب ڈالر میں فروخت. جی کیا بات ہے، گیمرز میں تشویش کی لہر. معروف ویڈیو گیم کمپنی الیکٹرانک آرٹس کی 55 ارب ڈالر کی خریداری مکمل ہو گئی، جس کے بعد کمپنی اب عوامی طور پر کاروبار کرنے والی کمپنی نہیں رہی بلکہ ایک نجی ادارہ بن گئی ہے. یہ خریداری سعودی عرب کے پبلک انویسٹمنٹ فنڈ PIF، سلور لیک اور ایفینٹی پارٹنرز پر مشتمل ایک کنسورشیم نے کی ہے. اس ڈیل کا اعلان گزشتہ سال سپٹمبر میں کیا گیا تھا، جبکہ دسمبر 2025 میں الیکٹرانک آرٹس کے شیئر ہولڈرز نے بھی اس کی منظوری دے دی تھی. ڈیل مکمل ہونے کے بعد الیکٹرانک آرٹس کے شیئرز اب عوامی سٹاک مارکیٹ میں ٹریڈ نہیں ہوں گے. تاہم اس تبدیلی پر گیمنگ کمیونٹی کا رد عمل زیادہ مثبت نہیں رہا. سوشل میڈیا اور گیمنگ فارمز پر متعدد گیمرز نے خدشات اس کا اظہار کیا کہ نئی ملکیت کے بعد کمپنی کے مستقبل کے گیمز اور اس کے مختلف اسٹوڈیوز کی پالیسیز کیا ہوں گی. ایک گیمر نے امید ظاہر کی کہ ڈریگن ایج اور ماس ایفیکٹ جیسی فرینچائز ان ڈیولپرز کو فروخت کر دی جائیں جو ان کے مطابق ان گیمز کے زیادہ حقدار ہیں. ایک اور صارف نے سخت رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ یہ آخری بار ہے جب وہ اس کمپنی کا کوئی گیم خریدیں گے. ایک تیسرے گیمر نے ریسپان انٹرٹینمنٹ کے مستقبل پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ امید کرتے ہیں کہ ریسپان کسی مرحلے پر آزاد اسٹوڈیو بن سکے گا. ان کے مطابق انہیں خدشہ ہے کہ الیکٹرانک آرٹس مستقبل میں زیادہ تر بیٹل فیلڈ اور سپورٹس گیمز پر توجہ مرکوز کرے گی. جی تو یہ جو گیمنگ کمپنی کی فروخت ہوئی ہے، جو سیل ہوئی ہے 55 بلین ڈالرز میں، یہ جو گیمرز ہیں ان میں بہت زیادہ تشویش کی لہر دوڑ گئی. اور میں نے آپ کو تمام جو ریمارکس ہیں مین جو زیادہ تر آ رہے ہیں گیمرز کی طرف سے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں. اس کے ساتھ جی آپ کو بتائیں گے بلکہ بتائیں گے کیا صحت، یہ ساری باتیں ہو جو صحت کے حوالے سے میں بات نہ کروں یہ ہو نہیں سکتا. تو صحت کے حوالے سے آج بھی آپ کے لوگوں کے لیے ایک چھوٹی سی ٹپ اور سجیشنس لائے ہیں. جی ہر سبز غذا صحت بخش نہیں، کچھ غذائیں نقصان بھی پہنچا سکتی ہیں. بالکل جی، یہ آئی ہے ایک رپورٹ جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں صحت کے حوالے سے.
سبزیاں اور پھل عموماً صحت مند غذا کا اہم حصہ سمجھے جاتے ہیں. نو ڈاؤٹ زیادہ تر ہم ابھی بھی زیادہ تر کیا ہمارے جو بڑے تھے بزرگ تھے وہ بھی یہی کہتے تھے جی صحت اچھی چاہیے تو سبزیاں کھاؤ پھل کھاؤ. ابھی ڈاکٹرز کے پاس چلے جائیں وہ کہتے ہیں جی جنک فوڈ چھوڑ دو سبزیاں کھاؤ پھل کھاؤ. ابھی یہ رپورٹ آخر کہہ کیا رہی ہے یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں. ماہرین بھی متوازن خوراک میں ان کی شمولیت پر زور دیتے ہیں لیکن ہر سرسبز رنگ کی غذا لازماً فائدہ مند نہیں ہوتی. بعض گچی کم پکی مصنوعی یا مخصوص اجزاء سے بھرپور سبز غذائیں بعض افراد کے لیے صحت کے مسائل پیدا کر سکتی ہیں، اس لیے انہیں استعمال کرتے وقت احتیاط ضروری ہے. خاص طور پر کمزور قوت مدافعت رکھنے والے افراد میں کچھ غذائیں الرجی، غذائی تعامل یا زہریلی اثرات کا باعث بھی بن سکتی ہیں. ایسی غذاؤں میں سبز آلو، بعض سمندری غذائیں اور مصنوعی سبز رنگ والی اشیاء شامل ہیں. کچھ افراد کو مخصوص سبز غذاؤں سے الرجی یا عدم برداشت کا سامنا بھی ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر پالک بعض لوگوں میں جلد پر دانوں سے لے کر شدید الرجک ریئیکشن حتیٰ کہ اینافلیکس تک کا باعث بن سکتی ہے. اگر کسی مخصوص غذا کے استعمال کے بعد الرجی کی علامات ظاہر ہوں تو ڈاکٹر سے رجوع کرنا ضروری ہے تاکہ علامات اور ممکنہ پیچیدگیوں کو مؤثر انداز میں کنٹرول کیا جا سکے. اسی طرح IBS یعنی آنتوں کی حساسیت سے متعلق عارضے میں مبتلا افراد کے لیے بھی کچھ سبز غذائیں تکلیف بڑھا سکتی ہیں. گوبھی، بروکلی اور سپراؤٹس جیسی سبزیاں بعض مریضوں میں گیس، پیٹ پھولنے، سوزش اور درد کا باعث بن سکتی ہیں. گردوں کے مریضوں کو بھی سبز غذاؤں کے انتخاب میں محتاط رہنا چاہیے. پالک اور سوئس چارڈ جیسی پوٹیشیم سے بھرپور غذاؤں کو زیادہ استعمال گردوں کی بیماری یا آخری مرحلے کی گردے کی ناکامی کے مریضوں میں خطرناک ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ جسم میں پوٹیشیم کی زیادہ الیکٹرولائٹ کے عدم تعاون کا باعث بن سکتی ہیں. جی اس کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ کسی بھی غذا کی ضرورت سے زیادہ مقدار صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے اور سبز غذائیں بھی اس سے مستثنیٰ نہیں. خاص طور پر گچی سبزیاں زیادہ مقدار میں کھانے سے پیٹ پھولنے، قبض، سوزش اور پیٹ کے درد جیسے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. جی بالکل جی، گرین ویجز جو ہوتی ہیں بہت اچھی ہوتی ہیں لیکن کچھ ویجز یہ نہیں ہے کہ آپ بکری بن جائیں اور گائے بن کر اس کو کھانا شروع کر دیں. اس کا مطلب ہے تھوڑا سا اپنا صحت کو دیکھیں. کچھ جیسے ابھی پالک کی بات کی تو اس کو پکا کر کھا لیں، اس کو تھوڑا سا اسٹیم کر کے یا اس طرح سے آپ کھا سکتے ہیں. اچھا جی، اس کے ساتھ آپ کو بتائیں گے جی بعض افراد میں گردے کی پتھری، الیکٹرولائٹ عدم توازن اور ہائپوگلیسیمیا اور الرجی جیسے مسائل بھی سامنے آ سکتے ہیں. کچھ سبز پھل اور سبزیاں کچی حالت میں بھی ہر شخص کے لیے موزوں نہیں ہوتی. کچے کیلے، پپیتے کا استعمال بعض افراد میں گیس اور سوزش جیسی تکالیف پیدا کر سکتا ہے. مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر کچا کیلا کھائے گا کیوں کوئی؟ عجیب بات ہے جی. ہو سکتا ہے جی کسی حکیم نے کہہ دیا ہو جی کچا کیلا کھانا ہے تو کوئی کھا رہا ہو، لیکن پلیز ایسے ایکسپیریمنٹس مت کیا کریں. دوسری جانب خون پتلا کرنے والی دوا وارفارن جیسے کومائڈین بھی کہا جاتا ہے استعمال کرنے والے افراد کو وائٹامن کے سے بھرپور سبز پتوں والی سبزیاں کی مقدار کے بارے میں ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے کیونکہ وائٹامن کے اس دوا کے خون پتلا کرنے والے اثر کو متاثر کر سکتا ہے. اس کے ساتھ آپ کو بتائیں گے جی سبز آلو بھی عام سبزیوں کی فہرست میں ایک اہم استثناء ہے. آلو کا سبز ہو جانا اس میں سولانین نامی گلائکو الکائڈ کی موجودگی کی علامت ہو سکتا ہے. اگر یہ مادہ زیادہ مقدار میں جسم میں داخل ہو جائے تو وامٹنگ اور اس کے جی متلی اور کیس سمیت لکھا ہوا ہے جی تو وامٹنگ، نوزیا جو ہوتا ہے، بعض صورتوں میں اعصابی مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں. اس لیے سبز آلو کے استعمال میں احتیاط جو ہے وہ ضروری ہے. مصنوعی سبز غذائیں بھی جو ہوتی ہیں وہ صحت مند ہونے کی ضمانت نہیں دیتی. سبز رنگ والی کینڈیز، میٹھے مشروبات اور دیگر مصنوعی غذاؤں میں اکثر ضرورت سے زیادہ چینی اور ایسے اجزاء شامل ہوتے ہیں جو غذائی اعتبار سے خاص فائدہ نہیں دیتے. ان کا کثرت سے استعمال دانتوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے جی، آپ کی صحت پر مجموعی طور پر منفی اثر ڈال سکتا ہے. تو اس لیے آپ نے ان تمام باتوں کا خیال رکھنا. اتنی اچھی دیکھیں میں نے آپ کو صحت کے حوالے سے انفارمیشن دی اور اس اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ ہمارے شو کا ٹائم ختم ہوتا ہے. بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اجازت چاہوں گی. اللہ حافظ. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.